बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका मेज़बान साबिर शाकिर। इस वक्त हम मदीना मुनव्वरा में मौजूद हैं। तो मदीना मुनव्वरा मक्कातुल मुकर्रमा यानी कि सऊदी अरब में आज चाँद नज़र नहीं आया और इस तरीके से ईद जो है वो होगी मंडे को। यहाँ पे इतवार को ईद नहीं होगी और 30 रोज़े रखे जा रहे हैं। आज 30वां रोज़ा रखने का अहतमाम किया जा रहा है और इसी रेफरेंस से ही पाकिस्तान में भी ज़्यादा इम्कान यही है कि 30 रोज़े होंगे और वहाँ पे ईद होगी मंगल को। तो ये मैंने इसका आपको कल भी बता दिया था इससे पिछली वीडियो में कि क्या चांसेस हैं ईद के। तो इस तरीके से जी इस दफ़ा एक रोज़ा ज़्यादा मिलेगा मुसलमानों को और वो एक और रोज़े में इबादत कर सकेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो सूरत हाल ये है कि मदीना मुनव्वरा में पहले तो मैं ज़रा यहाँ की थोड़ी सी सूरत हाल बता दूँ, उसके बाद आगे, क्योंकि इस वक्त एक बहुत बड़ा इशू चल रहा है और वो ये है कि जो एक नाखुशगवार वाक़या पेश आया उसके मुताबिक ये सारा कुछ किया जा रहा है। हर कोई अपने अपने एंगल से उसको रिपोर्ट कर रहा है। लेकिन यहाँ पे जो पाकिस्तानियों की एक ओपिनियन है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे अफ्तारी जो है अफ्तारी करनी होती है हरम पाक के अंदर, यहाँ पे एहतमाम होता है, आपको मालूम है। और दूसरा ये कि अफ्तारी के साथ साथ नमाज़ें पढ़ने जाते हैं तो वहाँ पे भी बहुत सारे पाकिस्तानियों से मुलाकात होती है, बहुत सारे पाकिस्तानी मिलते हैं, वो अपनी अपनी राय का इजहार कर देते हैं और बताते हैं और कुछ चीज़ें भी क्लियर करते हैं। तो वो सारे के सारे इस वक्त जो दुआ कर रहे हैं वो दुआ ये कर रहे हैं कि अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए और पाकिस्तान को अच्छी क़यादत अता करे, ऐसी क़यादत जो पाकिस्तान के साथ मुखलिस हो, पाकिस्तान को लूट मार करने वाली ना हो, बल्कि पाकिस्तान के साथ मुखलिस हो और पाकिस्तान को आगे लेके चले। और ख़ास तौर पे यहाँ पे जो दुआएं हो रही हैं, कल 29वीं शब थी और ख़त्म कुरान था और उस ख़त्म कुरान की तकरीब में ज़ाहिर है उसमें भी हमने भी शिरकत की और यहाँ पे बहुत सारी दुआएं की गई और पाकिस्तानियों ने जो दुआएं की वो मैं आपको बता सकता हूँ 100% ये बता सकता हूँ कि बल्कि वो कई तो कहते हैं कि आप हमारा नाम भी ले दें, उनमें जलील मोहसिन साहब हैं और बाकी दीगर बेशुमार लोग हैं जी। सैकड़ों पाकिस्तानी मिले यहाँ पे, फ़र्दन मिले और मिल रहे हैं और सब के सब एक ही बात कर रहे हैं कि ये जो कुछ रिपोर्ट किया जा रहा है उसमें बहुत ज़्यादा उसको एग्ज़ैक्रेट भी किया जा रहा है। लेकिन बहरहाल जो असल चीज़ है वो कहते हैं ये आवाम का गम व गुस्सा है और हर इंसान का जो है वो विज़डम लेवल जो है और नॉलेज लेवल वो उस तरह का नहीं है कि हर इंसान पढ़ा लिखा है, फ़क़ीह हो और बहुत ज़्यादा समझदार हो, क्योंकि हर आदमी बहुत आला तालीम याफ्ता नहीं है। तो इसलिए वो कहते हैं कि जैसे आपको मालूम है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी कई बद्दू जो हैं, देहाती लोग जो हैं, वो भी आ जाते थे और वो भी क्या कहना चाहिए उस लेवल पे, उस एहतराम का उस लेवल उसको नहीं कर रहे होते थे। तो फिर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद बड़े प्यार मोहब्बत से उनको समझाते थे और उनको अपने पास बुलाते थे और किसी को इग्नोर नहीं करते थे, खा वो मज़दूर होता था, खा वो मैले कपड़ों में आता था, खा उसका तन आधा खाली होता था और तन ढांपने को कपड़े भी नहीं होते थे। तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको बुलाते थे, उनको समझाते थे, उनसे प्यार करते थे। तो ये चीज़ हमें भी यहाँ पे करनी चाहिए। बहरहाल जो यहाँ पे सूरत हाल है, क्योंकि ये मुझे जितने भी पाकिस्तानी मिलते हैं, सैकड़ों मिलते हैं और वो सब के सब ये कहते हैं कि हमारी ये बात आप ज़रूर पहुँचाएँ कि हम अल्लाह ताला का शुक्र है कि हम यहाँ पे हरम पाक में हैं और हमें हुर्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी एहसास है और हरमैन शरीफैन के हुर्मत का भी एहसास है और हम उसको फ़ॉलो करते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात वो कहते हैं कि हमने ना तो मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत को पामाल किया, पामाल तो वो कहते हैं दूर की बात है, उसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कहते हैं उनके पे तो लाखों करोड़ों जाने कुर्बान हम करने के लिए तैयार हैं। ये कैसे पॉसिबल है?
ہاں انہوں کہتے ہیں کہ خاص طور پہ ایک ہے طبقہ جو کہ اس کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کر رہا ہے، اور یہ اب میں اپنے الفاظ نہیں ان کے الفاظ بتا رہا ہوں، کیونکہ میں اس وقت مدینہ منورہ میں موجود ہوں اور ابھی حرم پاک کی حدود میں ہوں، اور وہ کہتے ہیں ہمارے جذبات آپ ضرور پہنچائیں، تو یہ ان کی امانت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ چور ان کو کہا گیا ہے، اور اس میں بھی سب ظاہر ہے شامل نہیں تھے، ورنہ تو یہاں پہ لاکھوں موجود ہیں، اور پاکستانیوں کی تعداد بھی ان میں لاکھوں کی تعداد میں پاکستانی اس وقت موجود ہیں یہاں پہ، جو کہ اپنی عبادات کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا وہ کہتے ہیں جی اس کو زیادہ سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، اور اس میں بھی جو صرف سعودی عرب نے بھی 5 لوگ گرفتار کیے ہیں۔ بہرحال یہاں پہ اچھے لوگ، بڑے سمجھدار لوگ موجود ہیں۔ تو اگلی بات جو سوال مجھ سے پوچھا جا رہا ہے یہاں پہ، اگلا سوال یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ آخر کیا افتاد آن پڑی تھی کہ اس امپورٹڈ کمپنی کو لانے کی ضرورت محسوس ہوئی؟ آخر وہ کتنی بڑی مصیبت تھی کہ جن لوگوں کو ہم پچھلے کئی سالوں سے، کئی دہائیوں سے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ کرپٹ لوگ ہیں اور انہوں نے لوٹا ہے مال، ان کی حکومتوں کا خاتمہ کیا گیا، وہ خواہ صدر اسحاق خان تھے، خواہ وہ صدر فاروق لغاری تھے، خواہ وہ پرویز مشرف صاحب تھے، اور اس سے بعد پاناما میں سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ آیا۔ تو آخر کیا افتاد آن پڑی تھی کہ یہ لوگ آئے ہیں، اور یہ کتنا جب سکینڈل بھی سامنے آ گیا، میمو بھی سامنے آ گیا، پھر بھی جو ہے یہ سلسلہ نہیں رک پایا۔ تو یہ ان کے سوالات ہیں۔ تو میں ان کو صرف ایک ہی بات کہتا ہوں کہ آپ صرف یہاں پہ دعا کریں اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ ہم بہت ساری باتیں، ہو سکتا ہے ہم غلطی پہ ہوں، ہو سکتا ہے ہمارے علم میں ایسی باتیں نہ ہوں، لیکن ایک بات ضرور ہے کہ یہ بات ضرور کرنی چاہیے، یہ دعا ضرور کرنی چاہیے یہاں پہ، اور کر رہے ہیں پاکستانی۔ وہ کہتے ہیں ہم ہاتھ اٹھا کے جب افطاری کا وقت ہوتا ہے اور ہم روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی اور قبلہ رخ ہو کے بھی وہاں پہ جو دعائیں مانگ رہے ہیں پاکستانی، وہ یہی دعائیں مانگ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر تو یہ سب کچھ پاکستان کے مفاد میں ہے، اور اتنے مفاد میں ہے کہ کروڑوں پاکستانی اس وقت سڑکوں پہ ہیں اور ان کے بھی علم میں نہیں ہیں، ان کی ناقص عقل میں یہ بات نہیں آ رہی، تو اگر تو یہ اتنے ہی تھے، کیا کہنا چاہیے، بالکل ہو چکا تھا کہ ان کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے، تو پھر ہمیں بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے کہ ہمیں بھی شعور دے اور ہمیں بھی وہ معلومات فراہم کر، آشکار کر دے وہ ساری چیزیں، تاکہ ہم بھی جو ان کے بارے میں غلط نہ سوچیں۔ اور اگر اگلی دعا جو ہے، اور اگر یہ سب کچھ اس لیٹر گیٹ کے نتیجے میں ہوا ہے اور ان سب کو اس مراسلے کی بنیاد پہ یہ سب کے سب اکٹھے ہوئے ہیں، جو کہ ریکارڈ پہ آ چکا ہے، اور یہ امپورٹڈ کمپنی ہے، اور اس کو امپورٹڈ کمپنی کے طور پہ ہی یہاں پہ فکس کیا جا رہا ہے، لانچ کیا جا رہا ہے، اور ان کا ایجنڈا کیا ہے، اور اگر یہ پاکستان کے دشمن ہیں، پاکستان کے مفاد میں یہ سب کچھ نہیں ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ غارت کرے ہر اس میر جعفر کو، ہر اس میر صادق کو جو کہ اس وقت پاکستان کی جڑیں کاٹنے میں مصروف ہے، اور ایک ایسی رجیم مسلط کرنا چاہتے ہیں کہ جو پاکستان کے مفادات کے بجائے کسی اور کے لیے کام کرے۔ وہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعائیں کر رہے ہیں، اور ظاہر ہے پاکستانی وہ کہتے ہیں کہ ہم یہاں پہ موجود ہیں، لیکن ہمیں احساس ہر وقت پاکستان کا ہی رہتا ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ بالکل ڈیفرنٹ ہمارے صرف اوورسیز پاکستانی ہیں، باقی ملکوں کے جو شہری ہیں وہ شاید اتنے جذباتی اور اپنے ملک سے اس قدر نہ ہوں اٹیچ جس قدر ہمارے پاکستانی اپنے ملک کے ساتھ اٹیچ ہیں۔ تو یہ سب کچھ یہاں پہ ہو رہا ہے، اور
ختم قرآن پہ بھی دعائیں، ہر افطاری کے بعد دعائیں، ہر نماز پہ دعائیں۔ اور پاکستانی کہتے ہیں کہ جناب ہم تو یہاں تک اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ میاں اگر یہ چور نہیں ہے اور ہمیں غلط بتایا گیا کہ یہ چور نہیں ہے، اور ہمیں غلط بتایا گیا کہ یہ لٹیرے نہیں ہیں، ہمیں یہ غلط بتایا گیا کہ یہ پاکستان کے لیے رسک نہیں ہے، ہمیں غلط بتایا گیا ہے کہ ان کے انڈیا اور اسرائیل میں تجارتی تعلقات نہیں ہیں، تجارتی اور شراکت داری نہیں ہے، تو پھر یہاں پہ پاکستانی یہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پھر شعور دے، اور جن لوگوں نے یہ غلط اطلاعات دی ہیں اور جن لوگوں نے یہ غلط کیا تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے۔ تو یہاں پہ تو یہ دعائیں ہو رہی ہیں، اور سب کے سب جڑے ہوئے ہیں پاکستان کے ساتھ۔ یہ بات آپ ذہن میں رکھیے کہ سب پاکستان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور پاکستان کے علاوہ یہاں پہ کسی اور کی بات نہیں ہوتی۔ وہ کہتے ہیں کہ حکمران پہلے بھی آئے چلے گئے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے، ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان محفوظ رہے، پاکستان ترقی کرے، پاکستان خوشحال ہو، اور پاکستان کی جو سیکورٹی ہے وہ محفوظ ہاتھوں میں ہو، پاکستان کے عوام کے جو لیڈر ہیں وہ عظیم الشان ہوں، اور وہ صرف پاکستان کا سوچیں، پاکستان کے باہر کا نہ سوچیں۔ تو یہ چیز ہے، یہ ان کے جذبات ہیں جو میرے پاس امانت تھے، میں نے کہا آپ کو پہنچا دوں۔ اس وقت بھی ہم حرم پاک میں ہیں، اور جو کچھ میرے پاس امانت تھی وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ میں فیصلہ سازوں سے، پالیسی میکر سے، ڈیسیجن میکر سے اتنا ضرور کہوں گا کہ یہ پاکستانیوں کی آوازیں ہر جگہ موجود ہیں، گونج رہی ہیں، اور یہی کچھ بیت اللہ میں میں نے دیکھا ہے، اللہ کے گھر کے سامنے طواف کرتے ہوئے پاکستانیوں کو دیکھا ہے، اور مجھے کم از کم ایک بھی پاکستانی ایسا نہیں ملا، میں حرم پاک میں ہوں اور اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے کہہ رہا ہوں کہ مجھے ایک بھی پاکستانی نہیں ملا جو یہ کہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ صحیح ہو رہا ہے، وہ اچھا ہو رہا ہے، بلکہ وہ یہ بھی کہتے ہیں، میں پاکستانی کی بات بتا رہا ہوں، وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ جب ہو رہا تھا تو پاکستان کے جو ادارے ہیں وہ اتنی سخت ہے پاکستان کے اداروں میں، وہ ان کو روک سکتے تھے، اور اگر روک نہیں سکتے تھے تو پھر پاکستان کے عوام کو بتانا چاہیے کہ بھائی اس کے پیچھے کون سی بہترین حکمت عملی اور کون سی فہم و فراست چھپی ہوئی ہے، تاکہ پاکستانی جو ہے وہ کہتے ہیں ہمارے بھی من کو ذرا تھوڑا سا سکون ملے، کیونکہ ہم پاکستان ہے تو ہم ہیں، ہم یہاں پہ محنتیں بھی کرتے ہیں، سارا سال کرتے ہیں، سال 2 سال بعد کہیں چھٹی ملتی ہے 2 ہفتے کی، تو ہم ان 2 ہفتوں کا انتظار کرتے رہتے ہیں۔ ہم یہاں پہ کماتے ہیں، بھیجتے پاکستان میں ہیں، اور پاکستان میں بھیجتے ہیں، وہاں پہ گھر بناتے ہیں، کوئی چھوٹا موٹا کاروبار کرتے ہیں، روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ، تو وہ یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ابھی تک ہمیں کوئی عمران خان کا جرم نظر نہیں آیا کہ اس کا جرم کیا تھا کہ اس کو کیوں اس طریقے سے فارغ کیا گیا ہے۔ تو بہرحال یہ میں نے کہا ایک ویڈیو 1 پوائنٹ ایجنڈے کے تحت بہت سارے پاکستانی موجود، اور وہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں، اور وہ پوچھ رہے ہیں، اور میرا کام تھا یہ آواز ان کی آگے تک پہنچا دینا۔ تو اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ۔ میں بھی یہی کہتا ہوں کہ جی آپ پاکستان کے لیے دعا کرتے رہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑی طاقت ہے، حاکمیت صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، سپرمیسی اللہ تعالیٰ کی ہے، سوورنٹی صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، اور باقی سب اس کے سامنے ہیچ ہیں۔ وہ خواہ دنیا کے اپنا طاقت، دنیا کے واحد سپر پاور کلیم کرے، یہاں پہ فرعون بھی گزرے، نمرود بھی گزرے، اور بہت بڑے کیا کہنا چاہیے زمینی ناخدا گزر چکے ہیں، تو وہ نہیں رہے تو صرف نام رہنا ہے اللہ تعالیٰ کا، حق اور سچ کا۔ باطل کو ہر صورت میں مٹنا ہے۔ باطل کچھ دیر کے لیے آنکھوں کو خیرہ کر سکتا ہے، گمراہ کر سکتا ہے، لیکن بہت زیادہ دیر تک جو باطل ہے وہ نہ چھپ سکتا ہے، نہ وہ آنکھوں کو خیرہ کر سکتا ہے، نہ وہ عقل کو معدوم کر سکتا ہے، اور اجتماعی وزڈم جو ہے، اجتماعی شعور، کلیکٹیو وزڈم جسے کہتے ہیں، وہ کبھی بھی ناقص نہیں ہوتا، اور
اس وقت کا جو کلیکٹیو وزڈم ہے، اجتماعی شعور ہم سب دیکھ رہے ہیں، وہ ہمیں ہر جگہ نظر آ رہا ہے۔ پاکستانیوں کا اجتماعی شعور، تو میں صرف اتنا ہی کہوں گا، اجتماعی شعور کو سمجھیں، اجتماعی سوچ کو سمجھیں، اجتماعی رد عمل کو سمجھیں، اجتماعی احساس کو سمجھیں۔ یہ ساری چیزوں کو سمجھ جائیں گے تو آپ کے اجتماع کو بھی فائدہ ہوگا الٹیمیٹلی، کیونکہ افراد آتے ہیں چلے جاتے ہیں، فرد کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں۔ تو افراد کا نہ سوچیں، افراد پہ نظر رکھیں، افراد نے جانا ہے، افراد نے فنا ہونا ہے، یہ سرزمین ہماری ہے، یہ رہے گی، اور ادارے ہمارے ہیں، یہ رہیں گے، اور انشاءاللہ ان کو تگڑا کرنا ہے، پاکستان کو تگڑا کرنا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔